अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है। अमेरिका की भी कुछ खबरें हैं मगर अभी रेलिवेंट नहीं है। यहाँ के मामलात बहुत संगीन से संगीन होते जा रहे हैं। कल जो कुछ पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर इजलास के बाद हुआ, अमीन गंडापुर गायब हो गए, गिरफ्तारियां, गौर भी अंदर, उमर अयूब भागे हुए हैं, शुएब शाहीन अंदर, आज फौजा उस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया, और वो सत्ती से लेकर जैन कुरैशी और जाने कितने लोग गिरफ्तार हो गए। और आज पार्लियामेंट में जो सब एक हो गए, एक कबीला तो एक ही है ना, सिर्फ हिस्सा लेने की लड़ाई है, तो सब एक हो गए कि ये कैसे वाकया हुआ। तो हैरानी की बात ये कि उन्हें ये समझ नहीं आया कि भाई ये निज़ाम आपका नहीं है, आप उनके लिए काम करने के लिए रखे गए, अदब आदाब के साथ रहें। अगर ज़्यादा हैकी फैकी करेंगे तो यही होगा। तो फिर खान साहब ने तो आज तारीखी रकम कर दी। कमाल। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले मेरे ख्याल में अमीन गंडापुर गायब हो गए 8 घंटे, फोन बंद। सूबे का केपी के जैसे सेंसिटिव सूबे का वजीर आला, और जिसका नाम मैंने रखा है मुंह के सिवा कुछ नहीं, जो सिर्फ हर वक्त जबान बाहर निकली हुई धाड़ रहा है, चीख रहा है। और मैंने आपसे कल कहा था ना कि खान साहब को बड़क बात बहुत पसंद है, जिसका इजहार आज खान साहब ने कर भी दिया। वो अचानक गायब हो गया और यहां तक नौबत आ गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की जाए उनकी गुमशुदगी की। 8 घंटे के फोन बंद, चारों तरफ दौड़ा भागे कि कहाँ गए, वज़ीर आला गायब हो गए। मतलब वज़ीर आला तो बाहर निकलता है तो प्रोटोकॉल में निकलता है, उसके पीछे तामझाम होता है, गाड़ी में लोग होते हैं, और वो गायब हो गया। मतलब जितनी हंसी आए वो कम है। रात गए, खबर आई कि जनाब वो केपी के हाउस में थे और वो साथ खैरियत से हैं, और वो जिस इलाके में थे उनको मीटिंग के लिए बुला लिया गया था इदारों ने कि केपी के की सूरत हाल पर कि उस पर गुफ्तगू कर दी थी। एक ऐसे वक्त में जब वो स्टेज पर, जब वो इदारों को गालियां दे रहे थे, मुगलजात बक रहे थे, धमकियां दे रहे थे, उसके बाद इदारे उनके साथ बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे कि केपी के मामला कैसे दुरुस्त किए जाएं, दहशतगर्दी पे कैसे कंट्रोल किया जाए, और वहाँ जैमर लगे हुए थे। 8 घंटे की मीटिंग थी, इसलिए फोन काम नहीं कर रहा था। फिर वो केपी के लिए रात गई, रवाना हो गए। मतलब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। और मेरा ख्याल है, मगर खान के बयान के बाद देखें क्या तब्दीलियां आती हैं, कितनी देर खड़ा रहता है मर्द का बच्चा, कि वो माफी भी मांगेगा, जिसकी माफियां गौहर, बैरिस्टर गौहर मांग चुके हैं, उमर अयूब मांग चुके हैं, अनकंडीशनल। और के साथियों के बारे में जो गुफ्तगू की है वो तो तारीख रकम की है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेकर दुनिया की बड़ी तंजीमें भी बोल पड़ी है कि ये एक सियासतदान है, ये एक हुक्मरान है, और इसका लहजा, इसकी गुफ्तगू, इसकी गंदी जबान, और जो मरियम के लिए कहा वो तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। तो मतलब आप अंदाजा लगाएं कि वो सहाफ़ी ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में कहता है कि मनु नोट वक़ा तो मेरा मूड बना। ये मैं आपको अपने जवाल की पूरी कहानी इसमें नजर आती है कि जवाल होता क्या है। कि सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि जब देखना हो तो छोटी चीज़ें देखते हैं, बधाई जिसे छोटा समझा जाता है, इकॉनमी बधाई आपको बड़ी लगती है, और दहशतगर्दी बहुत बड़ी लगती, मगर अखलाकियात, खेल, लिटरेचर, ये चीज़ें बड़ी नोटेबल होती हैं। कि अखलाकियात का अंदाज़ा लगाएं कि हुक्मरान तबका के मैनू नोट वखा तो मेरा मूड बना, और सहाफ़ियों को जो गंदगी, मैं तो ज़बान इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा ना, कि वो जुमले दोहराए जाएं कि पैसे लेकर और किसी एक के साथ खड़े हैं और तुम भाड़ में जाओ और हम तुम्हें, पर क्या क्या जो था। तो आपके पूरे जवाल की कहानी है
گنڈا پور. اور آپ یہ نوٹ کریں کہ خان صاحب ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتے آئے ہمیشہ سے. انہیں یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی ان کی بات سے ایگری نہ کرے, ان کی تعریف نہ کرے. اور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ میگا اسٹار جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو بدائے یہ لگتا تھا کہ انہیں کہا گیا کہ آپ معافی مانگیں, کیونکہ ملکی حالات ایسے ہیں کہ ایک لمحے میں اتارنے کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ ہم ماشاء اللہ لگائیں, قومی حکومت بنائیں, جس کی جو سچویشن ہے اس میں وہ بھی نظر نہیں آتی, وہی کامران ٹسوری سارے لے کر آنے ہیں. تو امین گنڈا پور ٹھیک ہے, پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب سب کے دماغ خالی ہو چکے ہیں نا, لوگ نہیں نظر آتے, اندازہ نہیں ہے لوگوں کو جو اس ملک کو چلا رہے ہیں ان کی سنجیدگی کا اندازہ تو کامران ٹسوری سے لے کر جس طرح کے لوگ وہ لائے ہیں عمران خان تک یا جتنے بھی ہیں, یہ تو کام کے لیے لائے گئے لوگ ہیں نا کہ آپ ہمارا صرف کام کریں گے. اور ان کو آگے بڑھایا گیا, اور یہی اب ان سے مقابلہ بھی ہو رہا ہے کہ جنہیں پہلے کندھوں پہ لا کر بٹھا کر لے کر آئے بازار میں, اب انہیں سامنے کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں مقابلہ کرو ہمارا, اور جو گندگی سکھائی تھی وہ گندگی کا اظہار کر رہے ہیں. تو خیال یہ تھا کہ شاید میڈیا سے معافی مانگیں گے وہ, جو عمر ایوب اور وہ پہلے مانگ چکے ہیں بیرسٹر, اور اداروں سے بھی معافی مانگیں گے کہ جی سیاسی تقریر تھی, جلسہ تھا, لوگ تھے بہت عرصے سے, انہوں نے بڑھ کے سنی نہیں تھی. اس خطے کے عوام تو بڑھ کے ہیں اور ڈانس سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں نا. وہ ویڈیوز دیکھ لیں جو سوشل میڈیا نے پورے سماج کو ننگا کر دیا ہے, بہت صاف نظر آ رہا ہے کہ کون کہاں پر کھڑا ہے اب. تو کہ معافی مانگنا چاہیے تھی انہیں, اور سافٹ ویئر تو اپڈیٹ اسی لیے کیا گیا ہوگا نا کہ حضور یہ جو وزارت اعلیٰ یہ تو جائے گی, جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اس کی روشنی میں آپ بھگت نہیں پائیں گے. اچھا یہ جو بڑکے مارنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ فیس نہیں کر سکتے ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے. ہمیشہ ڈر رہے خاموش آدمی سے, جو جواب نہ دے, خاموش رہے, مسکراتا رہے, اور آپ سے بدلہ لینے کے وقت کا انتظار کرے. جو بڑ کر دی, وہ بیچارے دل کے بڑے کمزور ہوتے ہیں, نازک سے ہوتے ہیں. وہ ہمارے بزرگ دوست کہتے تھے کہ جب آرگومنٹ ختم ہو جائے تو ہاتھ پیر چلانے کے بجائے خاموشی اختیار کرو کہ میں انتقاماً خاموش رہوں گا, میں انتقاماً چپ رہوں گا. تو جو چپ ہوتے ہیں نا, مطلب جب آپ کو لگے کہ اب کوئی ڈائلاگ نہیں ہو سکتا, معاملات درست نہیں ہو سکتے, تو خاموشی اختیار کرنا ہے, دور ہو جائیں. واحد راستہ ہے. مگر آپ شور مچاتے رہیں گے تو آپ کا اپنا وزن کم ہوتا چلا جاتا ہے. وزن کم ہوا تو آرگومنٹ ہوئے نا, اگر وزن ہوتا تو آرگومنٹ ہی نہیں ہوتے. مزید کم نہ کریں. تو معافی مانگنے کی امید تھی, مگر خان صاحب نے آج جیل میں جو گفتگو کی وہ بڑی کمال ہے. انہوں نے ساتھیوں سے, وہ خان صاحب جو NRO کہتے تھے نیب ترامیم کو, اسی کی طرح سب سے پہلے وہی پہنچے لینے کے لیے, اور کہتے ہیں اب یہ اس ملک کا قانون ہے تو میں بھی لوں گا, مگر میں اس کا مخالف ہوں, مقدمے نہیں لڑوں گا, میرے خلاف ثبوت بھی نہیں ہے, سب جھوٹے مقدمے ہیں, مگر میں مقدمہ لڑ کے جیت کر سرخرو کر نہیں آؤں گا. جو نیب ترامیم جو میرے مخالفین نے کی ہے, جسے میں NRO کہتا ہوں, میں اسی کے تحت اپنی رہائی چاہتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا, بس بہت ہو گئی. اور 6 لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے نامینیٹ کیے تھے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے, سب کو روک دیا گیا ہے. پھر امین گنڈا پور کے بیان پر جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں, جو کہا, انہوں نے کہا کہ اس نے قوم کی ترجمانی کی, لوگوں کے جذبات کا اظہار کیا, اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, میں اس کی حمایت کرتا ہوں. جب ان سے کہا گیا کہ ان کے بیان پر تو آپ کے چیئرمین نے اور سیکرٹری جنرل نے, چیئرمین گور نے اور سیکرٹری عمر ایوب نے معافی مانگ لی, تو ان کا وہ بزدل لوگ ہیں معافی مانگنے والے, اور انہیں پارٹی میں نہیں رہنا چاہیے, اور اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اور امین گنڈا پور جو کہتا ہے وہ درست کہتا ہے. اس کے بعد آپ یہاں پر سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی تقسیم ختم ہو سکتی ہے یا کوئی بہتری کی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے, وہ حوصلہ ہار چکے ہیں. آپ یاد رکھیے گا, جب آدمی
سارے دروازے بند کر دے، ہر دروازہ بند کر دے، تو وہ نا امید ہو چکا ہے، اس کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب کوئی حل نہیں بچا۔ یہ کمزوری کی آخری نشانی ہوتی ہے، اور اطمینان کی بھی ایک نشانی ہے یہ کہ بھئی پوری کوشش کی، جن سے آپ بات کرنا چاہتے تھے، جن کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، جن کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، وہ ہماری بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ہم ان کی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے، تو بہتر ہے سائڈ پکڑو اور دروازے بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ تو خان صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ فیض حمید کے اور ان کے معاملات، وہ آپ نے سن لیا ہوگا فیصل واڈا نے جو کل کہا ہے کہ خان صاحب کو پتہ تھا ارشد شریف کو مارا جانے والا ہے، اور وہ کیسے مارا جائے گا، کہ انہوں نے ٹیپ سنائی اس نے کیپٹل ٹاک میں کہ جناب یہ میری کنورسیشن ہے خان صاحب سے کہ جلسہ 23 کو کریں گے یا 30 کو کریں گے۔ 23 تاریخ کو مارا گیا تھا ارشد شریف، اور اس ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے خان صاحب کہتے ہیں۔ اچھا، پھر سارے ڈانڈے فیض حمید کی طرف جاتے ہیں کہ کے پی کے حکومت محمود خان وزیر اعلیٰ، وہاں سے ایک نوٹیفیکیشن نکلتا ہے، ایک وہ نکلتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے اس نہیں پتا، وہ جو تھریٹ وغیرہ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ آپ کی ارشد شریف کی جان کو خطرہ ہے، آپ اس ملک سے نکلیں۔ اور خان صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں نے ارشد شریف کو کہا کہ تم ملک چھوڑ دو، جبکہ ارشد شریف کے دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے روکا کہ تم یہاں زیادہ محفوظ ہو، زیادہ گرفتار کر لیں گے، اندر کر دیں گے، مگر تم یہاں محفوظ ہو، مگر اسے اتنا ڈرا دیا گیا کہ دہشت گرد تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اور پھر پشاور میں جہاں محترم کور کمانڈر تھے فیض حمید، وہاں سے ان کو نکالا گیا، اور پورا پروٹوکول دے کر کہ وفاق میں اسے روک نہ سکے کوئی، روک سکتے ہیں تو پشاور ایئرپورٹ سے نکالا گیا۔ تو اگر یہ بم پھٹ گیا، جو خان صاحب کا اسٹائل بھی اب بتا رہا ہے، اور خان صاحب نے آج کہہ بھی دیا کہ فیصل واڈا تو سب کو پتا ہے وہ کس کا ماؤتھ پیس ہے، اور اوپن ٹرائل کروا لیں ارشد شریف کا، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ہونا چاہیے، فیصل واڈا جو باتیں کر رہے ہیں وہ ہونا چاہیے۔ فیصل واڈا نے کل یہ بھی کہا ہے کہ اب صلاح الدین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ کے دن گنے جا چکے ہیں، اور وہ اکثر، کیونکہ یہ تو درست ہے کہ وہ ان کے قریب ہیں، اور بہت سی باتیں اپنا ویژن بھی ہوگا، اور وہ بھی بہت بڑے بوڑے ہیں، اور اپنی بات پہ کبھی کبھی کھڑے بھی رہ جاتے ہیں۔ جب عمران کے ساتھ تھے تو سب سے امین گنڈا پور تھے وہ وفاق میں، مطلب اب بات تو چلتی ہونی کی نا جو گنڈا پور کا اسٹائل ہو۔ تو بہرحال یہ ایک خوفناک الزام ہے جو انہوں نے لگایا ہے کہ خان صاحب کو پتا تھا کہ ارشد شریف مارا جانے والا ہے، اور سارے ڈانڈے فیض حمید کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، فیض حمید کے حوالے سے اب جو واقعات آ رہے ہیں، ان کی روتھلیسنس کی کہانیاں آ رہی ہیں، اس میں کوئی بعید نہیں ہے، مگر کیا یہ سارے ٹرائل ہو سکیں گے، نہیں ہو سکیں گے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ کل جس طریقے سے پارلیمنٹ کے باہر دروازے پر، اور پارلیمنٹ کے اندر اجلاس ختم ہونے کے بعد، کہ کوئی حجرے میں تھا تو کوئی مسجد میں تھا تو کوئی کسی جگہ چھپا ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر، وہاں پولیس گھس جاتی ہے۔ جو علاقہ ممنوع ہے کہ پارلیمنٹ لاؤنج اور پارلیمنٹ، یہاں سے آپ پولیس انٹر ہو کے گرفتاری نہیں کر سکتی، بغیر اجازت اندر اسپیکر کے نہیں آ سکتے، مگر انہوں نے سب بیریئر توڑ دیے، انہوں نے ساری اخلاقیات قوانین کی دھجیاں اڑا دی۔ انہوں نے کہا جس پر آج شکل دیکھنے کی تھی ایاز صادق اسپیکر صاحب کی، وہ سب ایک ہو گئے، سب خوف زدہ ہیں کہ یہ تو نظام ہی پورا رنگا ہو گیا آج، کہ آئی جی جو چیف منسٹر جو صوبے وفاق کا ہے تو ہوم منسٹر کے نیچے ہے، تو ہوم منسٹر کی مرضی کے بغیر یہ پاسبل تھا، مگر ہوم منسٹر تو جمہوریت کا ہے ہی نہیں، وہ تو انہوں نے اپنا ڈائریکٹ بٹھایا ہوا ہے، اور وزارت دفاع ہمیشہ سے ایک سیکرٹری چلاتا ہے جو ہمیشہ سے ان کا آدمی ہوتا ہے۔ تو شرم آنی چاہیے شہباز شریف کو۔ یہاں پر خان صاحب درست کہتے ہیں وہ نظام توڑی ہے، خان صاحب جب خود تھے تو کوئی بات نہیں تھی، جب یہ اپوزیشن بتاتی تھی کہ خان صاحب جو ہے نا کٹ پتلی ہیں،
تو یہ سارے ایک جیسے لوگ ہیں, انہیں صرف پروٹوکول چاہیے, مگر وہ ہر 2 مہینے 3 مہینے میں ایک جھٹکا دے کے ان کی اوقات بتاتے ہیں, ان کو دکھاتے ہیں کہ اے لک, ریممبر دیٹ یو آر نو ویئر. تو اب 7 ہو گئے, آج پروٹیکشن آرڈر جاری ہو گئے. مجھے نہیں پتا پروٹیکشن آرڈر مانے جائیں گے نہیں مانے جائیں گے. جو پارلیمنٹ میں گھس سکتے ہیں, لانجز میں گھس سکتے ہیں, مسجد میں گھس سکتے ہیں, وہاں کی حجروں میں گھس سکتے ہیں, وہ اس آرڈر کی کیا حیثیت ہے؟ مگر یہ سب پریشان تھے, ان کے چہرے زرد ہو رہے تھے اور ان کے منہ لٹکے ہوئے تھے, انکلوڈنگ اسپیکر. اور مطلب ایسی توہین شاعری کبھی ہوئی ہو؟ پتہ تو سب کو ہے کہ کون چلا رہا ہے. ایسے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جی پراسپیرٹی آ رہی ہے, مہنگائی کم ہو رہی ہے, سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے اور ملک ترقی کر رہا ہے, امن پھیل رہا ہے. کہ ایک ملک, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب ہو جاتا ہے 8 گھنٹے, اور کوئی یہ سوال نہیں کر رہا کہ ایک وزیر اعلیٰ کیسے غائب ہو سکتا ہے. اور وزیر اعلیٰ ابھی تک بولا نہیں ہے, دن کے 4:30 بج چکے ہیں. رات گئے, وہ واپس آ گیا تھا اور اپنے صوبے پہ پہنچ گیا تھا ارلی مارننگ, مگر وہ ابھی تک بتا نہیں رہا کسی کو کچھ کہ ہوا کیا ہے. تو صاف بات ہے کہ اپڈیٹ ہوئے بھائی, مگر خان صاحب کے بیان کے بعد اس اپ گریڈیشن کی ویلیو کیا رہ گئی ہے؟ کیا وہ خان صاحب تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں, مگر کیا وہ خان صاحب کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے. بہرحال دعائیں کر سکتے ہیں کہ یہ بڑھتی سیاسی کشیدگی, یہ خوف زدہ ماحول, یہ بیداری, مایوسی اس ملک کو کہاں لے کر جانے والی ہے. یہ کوئی اب لمبی کہانی نہیں ہے. اگلے 15 دن میں, 20 دن میں, مہینے میں سب آپ کے سامنے آ جائے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو. ہو نہیں جانتا کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جانتا کرنا پیندا, جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات, زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.